बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपके घर पर भी मकड़ियाँ जाले लगाती है? और क्या आप मकड़ियों से जुड़ी हुई एक ऐसी बात जानते हैं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है? और क्या आपके भी घर में चींटियाँ निकलती है? दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ और मकड़ियाँ होती है, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी उसको सूरे नमल कहते हैं। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। अगर आपके घर में चींटियां निकलती है तो आप बस एक काम कर दो, आप मालामाल हो जाओगे। तो वो काम भी आगे इस वीडियो में बताएंगे और मकड़ी और चींटी के बारे में आपको ऐसी हैरान कुन मालूमात देंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए सबसे पहले मकड़ियों की बात करते हैं। इस दुनिया में 43,000 से ज़्यादा तरह की मकड़ियाँ पाई जाती है। ये देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावनी लगती है। हालांकि इस्लाम में मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने इस मकड़ी को बाकी मखलूकात की तरह किसी ख़ास मकसद की वजह से पैदा फरमाया है, जिसमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत पोशीदा है। और ये छोटी सी अल्लाह की मखलूक वो काम कर जाती है जिस काम से इस मकड़ी की खासियत का पता चलता है। और इस मकड़ी के एक अमल में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी हुई है, जिसे अगर इंसान ने जान लिया तो वो अपनी ज़िंदगी में उससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस्लामिक तारीख़ में मकड़ियों के हवाले से बहुत से वाक़ियात मौजूद हैं, जिसमें सबसे मशहूर वाक़िया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वाक़िया है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की थी। उस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सबसे ख़ास साथी के साथ यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवाना हुए, तब वो एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने उनकी तलाश में कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा। उनमें से 2 लोग उस गार के पास तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मकड़ी के ज़रिए से उस गार के मुंह पर मकड़ी से जाला बनवा दिया। और वो लोग ये देखकर वापस चले गए कि अभी अगर इस गार में कोई आया होता तो यहाँ पर मकड़ी का जाला ना होता। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गार में मौजूद थे, तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाकर अपने परों से उस गार को बल्कि उस पूरे पहाड़ को ही छुपा लूँ। तो अल्लाह का खिताब हुआ कि ऐ जिब्राईल, हकीकी सत्तार मैं ही हूँ। ये मेरी ही कमाल कुदरत है कि मैं अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक के ज़रिए से उन लोगों के मक्र फ़रेब को दूर कर दूँ। चुनांचे एक कमज़ोर मकड़ी को मैंने मुकर्रर कर दिया है और उसे हिफाजत के लिए भेज दिया है। जब मकड़ी को अल्लाह का हुक्म पहुँचा तो उसने उसी वक्त सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला के हुक्म से उस गार के मुंह पर जाकर पर्दा बना दिया। और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि ऐ मकड़ी, जाकर उस गार पर पर्दा तान दे, लेकिन अपनी हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। प्यारे दोस्तों, वो मकड़ी इस उम्मीद पर उस गार के मुंह पर 700 साल तक बैठी रही और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहाँ बैठकर इंतज़ार करती रही। चुनांचे उस मकड़ी के लिए ना तो दिन में चैन था और ना रात में आराम। यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गार के दहाने पर पहुँचे तो मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमज़ोर को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है। आइए, आप तशरीफ़ लाइए ताकि आपकी ज़ियारत से अपनी आंखें ठंडी करूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐ अबू बकर, एक मुद्दत से मैं सोच में था कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। अब आगे
مجھے غیب کی خبر دینے والے نے یوں اطلاع دی کہ جس طرح اس پردے کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں تمہارے امتیوں کو اسی طرح پل صراط پر محفوظ رکھیں گے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جالا ہماری روزانہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جس کا یہ راز جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے۔ دوستو، مکڑیاں اپنا جالا بڑی ہوشیاری سے بناتی ہے، بلکہ اگر یوں کہے کہ ایسی ہوشیاری سے اپنا جالا بنتی ہے کہ کوئی مشین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکڑیاں چلتے پھرتے کارخانے ہیں۔ ان کا یہ جالا مختلف قسم کے ریشم کے دھاگوں سے تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کے پیٹ میں کئی طرح کے گلینڈز ہوتے ہیں اور طرح طرح کا ریشم انہی سے نکلتا ہے، جو خشک بھی ہوتا ہے اور لیس دار بھی۔ اسی سے مکڑیاں جالے کے باریک اور موٹے تار دونوں تیار کرتی ہے، جس میں وہ شکار کو پکڑتی ہے اور انڈے رکھتی ہے۔ ان کے پیٹ سے جو پروٹین کا لکوڈ نکلتا ہے، مکڑی اپنی پچھلی ٹانگوں سے اس کے ریشم کے تار بناتی ہے۔ مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، کھلی جگہوں پر تو یہ ایک دن میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ایک مکڑی اپنے جالے کو بننے میں لگ جائے تو آدھے گھنٹے میں شاندار جالا بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑیاں اس لیے جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار کو پکڑ کر اپنی بھوک مٹائے، لیکن یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر مکڑی کا پیٹ بھی بھرا ہو پھر بھی وہ جالا ضرور بنے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر کیا ہے، جس کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی اس طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ قرآن کی اس آیت میں عنکبوت سے مراد ایک مادہ مکڑی ہے۔ اس بارے میں ایک دلچسپ سائنسی ریسرچ سامنے آتی ہے۔ اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ مکڑی کا جالا ایک نر نہیں بلکہ ایک مادہ مکڑی بناتی ہے، اور یہ ریسرچ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مادہ مکڑی ہی جالا بناتی ہے، جس کو آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ اس آیت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً تمام جانداروں میں میل یعنی نر جانور ہی بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی مکڑی میں فیمیل یعنی مادہ اپنے جسم میں بڑی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور جس طرح باقی تمام جانور اور پرندے اپنے لیے گھر اسی لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بارش سردی سے بچ سکے، لیکن اس کا الٹا ایک مکڑی اپنے لیے جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچائے اور اس کا شکار کرے جو غلطی سے اس کے جالے میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک مکڑی کا گھر سب سے غیر محفوظ جگہ ہے، جسے قرآن میں سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اب دوستو، سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مکڑی کے متعلق ایسا کون سا علم ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تو سنیے، حال ہی میں مکڑیوں پر ایک ریسرچ کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہی کام اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اپنی ماں کو بھی مار کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب دوستو، غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ پاک کا ایک اشارہ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، یعنی کہ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی ہے کیونکہ وہ کمزور سے جالے کا بنا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی ایک اور کمزوری ہے، یعنی وہ لوگ آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں۔ لیکن اب جا کر مکڑیوں پر ہونے والی ریسرچ نے اس کمزوری کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے، یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریاں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اور پیارے دوستو، مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو باتیں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی، ماڈرن سائنس آج اسے ماننے پر مجبور ہے۔ اب دوستو، آپ کو چونٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چینٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا ایک لشکر تھا، جو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسرے سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس چینٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شعبان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ نج جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند لوگوں میں ملا دے جو تیرے دوست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چینٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سسکا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہے، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چینٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام اور چونٹیے کے واقعوں کو آپ نے پسند کیا ہے تو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو، یہ تھا چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اب ہم آپ کو چونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چونٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ دوستو، آپ یہ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ چینٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہے ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور خاص طور پر آج کے ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہے اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حیران کن ہوگا، اور آئندہ آپ یقیناً چونٹیوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اور کیا واقعی آپ کے گھر میں چینٹیاں آتی ہے؟ اور کیا آپ نے انہیں مارنے کا کوئی ایسا انتظام تو نہیں کیا، ان کو کوئی دوا وغیرہ تو نہیں ڈالی؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل راز چھپائے ہوئے ہے۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل رات 8 بجے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔